अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, आए दिन हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो सरापा एहतजाज होते हैं, सड़कों पर ज़लीलो ख़वार हो रहे होते हैं। आखिर ये सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर क्यों होते हैं, इनकी डिमांड्स क्या होती हैं, इनके मुतालबात क्या होते हैं, हुकूमत इनके मुतालबात को पूरा क्यों नहीं करती है। और साथ ही साथ ये भी देखने में आता है कि जो तंजीमें होती हैं जो सरकारी मुलाजमीन का साथ देती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, वो ही ग्रुपिंग का शिकार होती हैं। आखिर वो ग्रुपिंग का शिकार क्यों होती हैं, और अगर ये एक साथ होकर एक मिलकर अगर आवाज़ उठाएं तो क्या इनके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार मोहम्मद हनीफ साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह के मौके पर आप हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे सर, आए रोज़ हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं सरापा एहतजाज होते हैं, सड़कों पर होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, आखिर वो लोग क्यों जो होते हैं वो सड़कों पर मौजूद होते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आज हक न्यूज़ और हक चैनल की जो दूसरी सालगिरह है उस मौके पे एक साफ़ती दुनिया में जो इतने कम अरसे में हक न्यूज़ ने एक मुकाम अपना पैदा किया है, उस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस तनवीर खोकर साहब और इसकी पूरी टीम को। उसके अलावा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक अहम मसले पर सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीम है उनके हवाले से आपने मुझे मौका दिया। तो गुजारिश ये है कि मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी ये है कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने संजीदगी से इस मसले को नहीं लिया। हालांकि सरकारी मुलाजमीन जो है बिलखुसूस क्लर्क्स और क्लास 4 जो स्केल 1 से लेकर 16 तक एक पिसा हुआ तबका है, और इनके मसाइल जो है ना, इस पे किसी भी गवर्नमेंट ने जब भी जो पोजीशन में होते हैं वो तो ज़रूर बातें करते हैं कि हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मौजूदा गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी तवक्कुआत व बस्ता थी, काफ़ी इन्होंने जो स्वान ख्वाब दिखाए थे कि एक निज़ाम होगा, एक मुल्क होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मसाइल में मुलाज़म बिलखुसूस बुरी तरह गिरा हुआ है। इसमें अब होना तो ये चाहिए था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली, ऐसी जामिया पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए थी जिससे ये इन मुलाजमीन के मसाइल में कमी आती, बजाय इसके कि ये इसमें कमी आती, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, चूँकि इसको इग्नोर किया जा रहा है। रासवाल तंजीमें जो हैं बेशुमार हैं, हर एक तंजीमों के अपने अपने मामलात होते हैं। नो डाउट कि अगर इकट्ठे तौर पे ये काम किए जाए यकीनन हुकूमत पे एक प्रेशर बने, लेकिन जो कि मसाइल हैं लोगों के भी और ब्यूरोक्रेसी भी, और ये भी इस तरीके के हथकंडे करती है कि ये उसमें टूट फूट का शिकार होता है। तो इंशाल्लाह हम जो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, ये मुल्क पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदा तंजीम है कि ये हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमारे ये क्लर्क्स मज़दूर जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये एक तंजीम जो बनी है तमाम की नुमाइंदगी करती है। तो हमने जो गवर्नमेंट को चार्टर और डिमांड दी है, पिछले साल भी जो उसमें हमने दिया उस पर गवर्नमेंट ने ये एक हमारे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के एक प्रोटेस्ट पर हुकूमती 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डिटेल ये उन्होंने हमारा मौक़िफ़ लिया, और उसमें ये है कि हाँ, मतलब एक फॉर मिसाल मैं एक डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ, मेरी तरफ वही काम वही स्केल है, लेकिन मेरी तनख्वाह और मेरी मराहत और है। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मुलाजमीन है या दीगर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा उनकी तनख्वाहों में फ़र्क है। बुनियादी इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए तमाम तंजीमों ने और बिलखुसूस क्लर्कों ने ये गवर्नमेंट से कहा था कि इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए। उसके लिए अब फेडरल में सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को तो उन्होंने उसके मुतल्लिक वो 25% रनिंग बेसिक पे उनको वो दे दिया गया, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिक पे वो किया। वो आप समझ लें कि वो 5-6% ही बनता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बनता। बुनियादी ये वजह है कि इस साल फिर हमने जो है ना हमने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है और अपना चार्टर और डिमांड भी दिया है। रिसेंटली हमारे लाहौर में इजलास हुए है सुप्रीम जनरल कौंसिल का, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मरकज़ी और सूबाई क़यादत वहाँ पे थी, और उन्होंने फाइनली 8 मार्च तक की डेडलाइन दी है गवर्नमेंट को
گورنمنٹ آف پنجاب کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ملازمین کے جو مسائل ہیں، موجودہ جو مہنگائی ہے، اس کے تناسب میں تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اگر 8 مارچ تک نہ ہوا تو اس کے بعد روڈوں پہ انشاءاللہ دمادم بس کلندر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، حکومت ان کے مطالبات کو تسلیم کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کہتے تھے کہ ہم جو ماہانہ اجرت ہے وہ فی تولہ سونے کے برابر رکھیں گے، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ایسا کر دیتے تو میرا خیال میں ہم بھی بڑے پرسکون ہو کر کام کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عام دکاندار ہے یا ایک عام کوئی بزنس مین ہے، وہ تو اگر ایک چیز مہنگی ہوتی ہے وہ مہنگی خرید کے اپنا مارجن آف پرافٹ رکھ کے وہ اپنا گھر پورا کر لیتا ہے۔ جو ایک ملازم ہے جس کو 1 ماہ کے بعد تنخواہ بدی بدائی ملنی ہے، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے کہ 5-10 تاریخ کے بعد ملازمین کے پاس تنخواہیں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے ادھار لیتے ہیں، پھر اگلے مہینے تو وہ جب ایک ذہنی طور پر سیٹسفائی بندہ نہیں ہوگا، اس نے کام کیا کرنا ہے، اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ہم تو یہی بارہ دفعہ ہر حکومت سے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ خدا را ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور اس حکومت سے بھی کہ یہ جو دعوے بھی کرتی تھی اگر کرنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی ایشو ہے اور اس پہ یہ حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا ایپکا کا، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بنائی کب گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور جو مقصد تھا اس کا بنانے کا کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے؟ دیکھیں جی، 2 جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک تو سب سے بنیادی ایشو تھا عزت نفس، جی، کہ جو ایک دور تھا جس میں سرکاری ملازم کو ایک حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مطلب جی، جو بیوروکریسی تھی ان کا ایک ایسا روب دبدبا، اور جو انگریز دور سے یہ سسٹم ہمارا آ رہا تھا اس میں یہ کیا جاتا تھا کہ وہ جوتے پہن کے آفیسر کے کمرے میں بندہ نہیں جا سکتا تھا، اور تذلیل کی جاتی تھی، ہتک کی جاتی تھی ملازمین کی۔ اس بنیاد پہ یہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن 84 میں مرضی وجود میں آئی، اور اس کے بعد ہمارے اس میں مطالبات تھے بے شمار، اس میں ہمارے چل رہے تھے۔ بنیادی یہ ایک جو ہماری چارٹر اپنا اپ گریڈیشن تھی کہ جونیئر کلرک تھا وہ 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوتا تھا، تو وہ بیچارہ 5ویں میں ہی ریٹائر ہو جاتا۔ 30-35 سال 40 سال اپنی زندگی کے بہترین جو ایام تھے وہ اس محکمے کو، اس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سرو کر دیتا تھا، اور اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ جی، تو وہ ہم نے ایک ہماری اس تنظیم کے حوالے سے آج جو جونیئر کلرک ہے اس کا اسکیل 11واں ہے، اور سینئر کلرک اس طرح 14واں اور 16واں اور 17 اسکیل تک کے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی ایفرٹس تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں یہ ٹارگٹ اچیو ہوئے۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 84 میں اس کا قیام کیا گیا تھا، تو آپ یہ بتائیے گا، آپ نے تو پھر ڈکٹیٹرشپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، PMLN کی بھی دیکھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی موجودہ حکومت ہے جو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس دور میں، کون سے ادوار میں جو ہے کلرک کے لیے یا سرکاری ملازمین کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے، دیکھیں جی، اور مطلب کون سا دور بہتر تھا؟ دور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی، چونکہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، ہمارا سیاسی کسی بھی پارٹی سے ہمارا کوئی نہیں۔ ہمارے تنظیم میں مختلف لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف پارٹیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن تنظیمی لیول پہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ملازمین، ان کے بنیادی حقوق اور ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جدوجہد، تو وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تو جو بہترین دور تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2008 سے لے کے 2013 تک، سب سے زیادہ اس میں ہماری تنخواہیں تقریباً 125% بڑھیں۔ اگر مہنگائی ہوئی بھی ہے تو اس دور میں ہماری پوری پاکستانی کی تاریخ میں 2010 میں 50% ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا دور تھا۔ یا اس سے پہلے 2007 میں پرویز الہی صاحب نے جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، مرکز میں بھی ہوئی ہے اور صوبوں میں بھی، اور دوبارہ جا کے 2016 میں ہماری اپ گریڈیشن ہوئی ہے، تو کچھ چیزیں ملی ہیں، لیکن جو ملازمین کے جو مسائل ہیں، بنیادی جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہنگائی آپ لے جائیں 2000 کی سٹیج پہ تو میں سمجھتا ہوں ہماری تنخواہ ٹھیک ہے، کیونکہ 2000 میں 50-60 ہزار پہ تولہ سونا تھا۔ جی، اگر 30-40 ہزار پہ 20,000 25,000 کا جو ملازم ہے وہ اس میں اس کا گزر بسر قدرے آپ سمجھ لیں کہ
لیکن اب آج جو مہنگائی ہے اس کا نہ پٹرول آپ سے روک رہا ہے، نہ ڈالر آپ سے روک رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو ملازم کو تو وہ بدی بدائی تنخواہ ہے، وہ اس میں کس طریقے سے سروائیو کرتا ہے، یہ اگر آپ سروے کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ بہت بری حالات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ایپکا کا ذکر کیا، تو اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے کتنی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ایپکا کے کتنے گروپ ہیں اس وقت؟ ایپکا کے آپ دیکھ لیں کہ دو تین گروپ ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن میکسیمم جو ہے نا یہ انہوں نے اب گروپنگ وہ گیگا ایک بڑھنے ہے پلیٹ فارم اس میں چلے گئی ہے، لیکن حقیقی جو گروپ ہے وہ ہمارا الحمدللہ حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب کی سربراہی میں وہ ہمارا گروپ چل رہا ہے، جس نے ایپکا کی پہچان بھی ہے اور خالصتاً ملازمین کے لیے کر رہے ہیں۔ اب دیگر جو اس میں ہوئے ہیں تو وہ مطلب ایک ڈپارٹمنٹ CDA ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ اسلام آباد کی حد تک ہے، اس کو پاکستان یا کراچی یا ذوب یا بلوچستان یا KP کے ملازم سے کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے ادارے کے اندر معاملات ہوتے ہیں، میکسیمم وہ ادھر ہو جاتے ہیں، ادارے یکجہتی کے طور پر اگر وہ آتے ہیں تو چند لوگ آتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں جو تنظیم ہے وہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن ہے، اس کے صدر حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب ہے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی جو ملازمین کے مسائل کے متعلق جو نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ حاجی ارشاد گروپ ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے سرکاری اداروں میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، اور بلکہ خاص طور پر کلرک کو کرپشن کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ایسا تاثر کیوں پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سیٹوں آفسز میں جو چیزیں ہیں، آپ بنیادی وجہ وہی آ جاتی ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے میں 87 میں بھرتی ہوا، تو اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی تھی تو پورے ڈپارٹمنٹ یا محکمے میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا تھا، وہ کو 5-10 روپے یا کوئی اس طرح کی اگر وہ کرتا بھی تھا تو وہ پورا محکمہ جو ہے اس کے خلاف ہوتا تھا کہ یار نہیں، یہ بندہ یہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور جو تنخواہ تھی وہ اس میں اس بندے کا بہتر طور پہ گزارا ہوتا تھا۔ ایون میں جب بھرتی ہوا تو ہم سے جو پہلے اس وقت لوگ تھے جو 60 یا 62 میں تھے، وہ 30-32 روپے ان کی تنخواہ ہوتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ یار یہ 30-32 روپے میں ہم کھاتے بھی ہیں، ادھر خرچہ بھی کرتے ہیں اور گھر بھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت سونا میرے خیال میں 10-15 روپے تولے ہوتا تھا، جی، تو وہ بنیادی یہ وجہ تھی کہ اگر یہ اسی صورت میں روک سکتی ہے کہ اگر آپ ملازمین آپ کے خوشحال ہوں، پھر آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ایک بندہ اس کی ماں بیمار ہے، ایک بندہ ہے اس نے بجلی کا بل دے، ایک نے اس نے گیس کا بل دے، ایک نے اس نے کرایہ دینا ہے، میں اس کو قطعاً جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ کرپشن ایک بری چیز ہے، وہ نہیں بالکل ہونی چاہیے، اس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا، لیکن جب آپ دیکھیں کہ یہاں کے پرائم منسٹر اور جن کے پاس آلریڈی ان کے پیسوں کا حساب ہی نہیں ہے، وہ جو ذہنی کرپٹ ہے، ان سے اس ملک کو زیادہ خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طور پہ ہماری۔ اچھا سر، سرکاری اداروں میں جو موجود افسران ہوتے ہیں، کلرک ہو گئے، سرکاری افسران جو ہوتے ہیں، اگر وہی کرپشن کریں گے تو بیچاری عوام کہاں جائے گی؟ ان کے لیے بھی تو مہنگائی ہے، وہ کیا کرے گی؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیں، میں تو چونکہ کلرکوں کا نمائندہ ہوں، ملازمین کو میں تو ان کی، اب بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ایک بندہ ہے وہ ایک مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، جی، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک افسر ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس پیٹرول بھی ہے، اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کا بھی بجٹ ہے، اس کے پاس TADA بھی ملتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ 8 مارچ کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، ہم نے جو احتجاج کرنا ہے، تو بتائیے گا کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا پائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جی، باقی جو ہے وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہم جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو ہم پہ ذمہ داری ہے، ہم وہ الحمدللہ خلوص نیت سے، اور وہ اس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، باقی اللہ کے معاملات ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پینشن کے حوالے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پینشن جو ہے ایک بوجھ ہے، ٹھیک ہے، مطلب قومی خزانے کے اوپر
بوجھ ہے. ایک تو سرکاری ملازمین جو کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کا ایک واحد ذریعہ یہی ہوتا ہے پینشن. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا وہ واقعی بوجھ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو پینشن ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے سرکاری خزانے پر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھرتی ہوتا ہے ویری فرسٹ ڈے سے ویری فرسٹ منتھ پہ جو وہ سیلری لیتا ہے, اس سیلری کا پینشن کنٹریبیوشن ایک فنڈ ہے, اس میں اس کی پینشن کنٹریبیوشن میں وہ فنڈ چلا جاتا ہے. تو وہ جو بھی 35-40 سال بندہ نوکری کرتا ہے, 25 سال کرتا ہے, وہ اس کا پینشن کنٹریبیوشن فنڈ میں ہوتا ہے, وہ اپنی تنخواہ میں سے جو ہوتے ہیں وہی اس کو ملتا ہے. لیکن بدقسمتی سے 98 میں کے بعد یہ پینشن کنٹریبیوشن میں جو ہمارا فنڈ تھا یہ گورنمنٹ لے کے یوٹیلائز کرنے لگ پڑی, اور اس کے بعد کسی بھی گورنمنٹ نے آ کر اس کو سٹاپ نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ اب جو ہے نا وہ حکومت کو بوجھ لگتا ہے. اگر آج بھی گورنمنٹ پینشن کنٹریبیوشن جو فنڈ ہے وہ ہمارا اس کو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ اس کو رکھ لے تو میں نہیں سمجھتا کوئی کچھ عرصے میں وہ ہو جائے. چونکہ ملازمین کی تعداد لاکھوں میں, تو ریٹائر جو ہوتے ہیں سال میں وہ 2-4-5% ہوتے ہیں یا 10% ہوں گے. بالکل. تو جب لاکھوں لوگوں کا پینشن کنٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ 2-4-5% کو دینے میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کا بہت بڑا لاس ہوگا. وہ جو کچھ میں سروس کر کے آؤں گا, وہ جو کچھ میں لے رہا ہوں میری وہ اپنے ہی پیسے جمع ہیں, اس میں سے وہ مجھے دے رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ ایپکا کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں, تو جو پینشن والا مسئلہ ہے اس پر آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم نے ڈیٹیل چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے. ایک تو جو ڈسپیرٹی لونس ہے بنیادی طور پر وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود الجھا دیتی ہے. فیڈرل میں فیبری سے انہوں نے 1 فیبری سے لاسٹ ایئر سے انہوں کو دے دی ہے 25% رننگ بیسک پہ, اور پنجاب نے جا کے جولائی اگست میں دیا ہے وہ بھی بیسک پے پہ. ٹھیک ہے, ہم تو اب وہی لڑ رہے ہیں کہ آپ فیڈرل کو دے رہے ہیں, پھر وہ ایک فرق آ گیا. مطلب فیڈرل کا ایک بندہ 5,000 اس کو اگر بڑھے ہے تو میرے 2,000 بڑھے ہیں, تو میرا وہ مسئلہ تو پھر ادھر بڑھ گیا نا, بجائے اس کے کہ وہ ہم اس کو ختم کر کے ہم نیکسٹ اس میں سوچتے یا دیگر مسائل ہوتے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیا ہوا ہے, اور مہنگائی کے تناسب سے ہم کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کریں. آپ نے بیوروکریسی کو نوازا ہوا ہے, 150 گنا آپ نے ان کو دیا ہے. اگر ان کا گزارا نہیں ہو رہا جو 3 لاکھ 4 لاکھ یا 7 لاکھ روپے تک لے رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں 25-30 ہزار یا 40 ہزار روپے والے کہ وہ کیسے گزارا ہوگا؟ بالکل. چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹے ملازمین کو وہ کرتے. اگر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی بند ہونا چاہیے. اگر ان کو آپ نے نواز دیا ہے بیوروکریسی کو, اور پیسے ہوئے بندے کو مزید آپ وہ مطلب بیلنس ہونا چاہیے, انصاف کا نظام ہونا انصاف چاہیے. کا نظام, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے وہ بھی انصاف کا ہے, تو اسی کے ساتھ سرکاری ملازمین میں بھی بیلنس ہونا چاہیے اور انصاف کا نظام ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز, عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے, اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک, پاکستانی عوام کی آواز, پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز, ملکی مسائل, عالمی منظرنامے, عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت, قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق, حق نیوز.